अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका बहुत एहसान कि उस ज़ात पाक ने हमें फिर तौफ़ीक दी कि एक मरतबा फिर हम रमज़ानुल मुबारक के करीब पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब को सेहत व आफ़ियत के साथ रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की, अल्लाह की इबादत करने की, उसकी किताब कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगियों की मोहलत भी दे रखी है, सेहत की दौलत भी दे रखी है। और जिनके पास ये दौलत नहीं है, उन्हें फिर कदर आती है इसकी। जब तक ये मोहलत मौजूद है, जब तक ये सेहत की दौलत मौजूद है, अपनी आखिरत संवारने के लिए इसे लगा दीजिए। मुझसे अल्लाह ने ये सेहत, जब से ये मेरा हेल्थ इशू शुरू हुए हैं 2021 में, जैसे आपको पता है जब हम कुरान तफसीर से पढ़ रहे थे तो कैंसर ने ऐसा अटैक किया कि काफ़ी 2 साल मैं उसमें उलझी रही। फिर अल्लाह ने सेहत दे दी, फिर 1 साल पूरा सेहत के साथ गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। 2021 से लेकर 22 तक इन चक्करों में रही। 23 अल्लाह ने अमन से गुजार दिया। 24 के आगाज़ में दोबारा से फिर कैंसर आ गया। फिर उसकी उस ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। अभी 20-25 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। अब इसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह। अल्लाह ताला बस नरमी वाला मामला करे। आगाज़ में ही आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर रोज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम को जो मैं शुरू कर रही हूँ, इसे पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि उसकी तौफ़ीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर उसकी तौफ़ीक होगी तो इंशाअल्लाह, आज हम पहले पारे पे हैं, 30वें दिन। आज से हम इंशाअल्लाह 30वां पारा पढ़ रहे होंगे। बस अल्लाह ताला मेरे साथ नरमी का मामला करे। बीमारी भी आनी जानी चीज़ है। बीमारियाँ अल्लाह ताला रहमत वाली भेजे और इलाज को ज़रिए सेहत बनाए, और अल्लाह ताला आप सबको भी खैर व आफ़ियत से रखे। कहने का मकसद ये है कि जब तक सेहत है, उससे फ़ायदा उठा लें। हम इंशाअल्लाह पहला पारा 2 हिस्सों में किया करेंगे, 2 ऑडियोज़ हुआ करेंगी। कोशिश करेंगे कि ये मुख्तसर से मुख्तसर हो, क्योंकि पिछले साल हमने थोड़ा-सा डिटेल दौरा कुरान कर लिया है और उससे पहले हमने तफसीर उससे भी ज़्यादा डिटेल में की है। अब मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा तमाम लोगों की कानों से गुज़र जाए कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है। मुख्तसर सी बात किया करेंगे, अल्लाह के कलाम ही को पढ़ेंगे। कोई बात जो वज़ाहत तलब होगी, इंशाअल्लाह वो मैं उसकी वज़ाहत कर दिया करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। रब का जो लफ्ज़ है ये 3 मानों में बोला जाता है, मालिक या आका, पालने वाला और परवरिश करने वाला, और नंबर 3 खबरगिरी और निगहबानी करने वाला। इसी तरह आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत का लफ्ज़ भी अरबी में 3 मानों में इस्तेमाल होता है। इबादत करना, पूजा करना, अताअत करना और बंदगी करना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये सिर्फ कहना नहीं है, दिल से कहना है, क्योंकि ये सूरह फातिहा वो सूरत है जो हम दिन में बहुत दफ़ा इसकी तिलावत करते हैं नमाज़ों में। सोच के कहना है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम फरमाया, जो मग़ज़ूब नहीं हुए और जो भटके हुए नहीं हैं।
انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبیین، صدیقین و صالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں نا، انعم اللہ من النبیین و صدیقین و صالحین و شہداء و صالحین۔ ان کو ذہن میں رکھ کے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ ہمیں چلا، ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھا۔ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی، یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا، جو بھی دعا ہم نے مانگی، اس کا جواب پھر آگے پورا قرآن ہے۔ بندہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، رہنمائی طلب کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے جواب میں اسے قرآن پورا عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، یہ یہی ہدایت ہے، تم نے ہدایت مانگی ہے تو یہ پوری کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مبنی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں ایک ہی رکوع ہے، اور یہ بار بار پڑھنے والی 7 آیات ہیں، سبع المثانی اسے کہا گیا ہے قرآن۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو 2 سائبان کہا گیا ہے، حدیث میں 2 بادل کہا گیا ہے، 2 پرندوں کی شکل میں یہ قیامت کے دن آئیں گی، یا بادلوں کی یا سائبان کی طرح۔ زہرہ وائن بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی۔ ہمیں ان صورتوں کو تھام لینا چاہیے، انہیں بار بار پڑھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، ان کا معنی بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی ہدایت ہے۔ لیکن یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ للمتقین، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز تو پڑھتا ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا وہاں پہ کوئی انتظام نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ نماز قائم کرنا، باقاعدہ باجماعت نماز کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ پھر جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جو کتاب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہوتی ہیں ان لوگوں میں جو متقی ہیں، جن کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ 1/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ یہ شروع کے جو رکوع ہیں ان میں ایک طرح سے خلاصہ بیان کر دیا گیا، تمہید بیان کر دی گئی ہے کہ جو لوگ تو اس کتاب ہدایت کو ماننے والے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، یہ خوبیاں ان کے اندر ہوں گی۔ اور دوسرا پھر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے نہیں مانا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان بنیادی باتوں کو رد کر دیا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے رستے کے علاوہ دوسرا رستہ پسند کیا،
تو اللہ نے پھر سزا کے طور پہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ متقین کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا جو پکے کافر ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ جو منافقین ہیں، ان منافقین کی یہاں پہ کچھ خصوصیات ہمیں نظر آئیں گی کہ منافقین جو ہیں، جو نام اوپر اوپر سے تو مان لیتے ہیں لیکن ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے نفاق کی۔ پہلی بات کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں۔ دوسری ان کی کیا صفت ہے؟ وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں۔ دراصل وہ دھوکا نہیں دیتے مگر اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اور تیسری کیا ان کے اندر صفت ہے؟ وما یشعرون، وہ شعور ہی نہیں ہے انہیں اس بات کا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پھر چوتھی صفت کیا ان کی ہو گئی؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ پانچویں صفت پھر ان کی کیا ہوئی؟ کہ فسادی ہیں۔ اور پھر چھٹی صفت کیا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ وہ خود بے وقوف ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ولکن لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، یہ بھی ایک ان کی صفت ہے، کم علم ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، یہ بھی ان کی آٹھویں صفت ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اصل میں تو، اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یعمہون جو ہے عین میم ہا امہن، ایک ہوتا ہے امجن آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے امہن یہ ہوتا ہے عقل کا اندھا۔ نویں کوالٹی ان کی کیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ وما کانوا مہتدین، گمراہی پہ ہیں یہ، ہدایت پہ نہیں ہے۔ اور 10ویں کوالٹی ان کی یہی ہے کہ ضلالت و گمراہی ان کے حصے میں آئی ہے، ہدایت نہیں ملی ان کو، اور ان کا یہ سودا بہت نقصان میں گیا۔ آگے پھر ان کی مثالیں بتائی گئی ہیں، 2 مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ یہ پہلی مثال جو ہے نا، یہ ان منافقین کی ہے جو دل سے منافقت کی طرف آئے ہیں، سوچ سمجھ کے، پکے منافق۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر منافقوں والی کچھ خوبیاں یا صفات ہیں، یہ پکے منافق ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت
سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا رستہ دکھایا اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ تو عقل رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں کھل گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ پلٹیں گے نہیں۔ فہم لا یرجعون او کصیب من السماء، دوسری مثال یا اس شخص کی مثال ایسے سمجھو، ان کی مثال کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی مثال تو ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب میں اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہے۔ کچھ حق کے بھی قائل تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ ان کی خاطر مصیبتوں کو برداشت کر لیتے، تکلیفوں کو سہ جاتے۔ جب کبھی کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دو رکوع ہو گئے، تیسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے اب تمام انسانیت کو خطاب کیا۔ پہلے متقین کا تذکرہ، پھر کفار کی بات، پھر اس کے بعد منافقین کی، پھر منافقین کی کچھ خصوصیات بتائیں، پھر ان کی دو مثالیں بتائیں، اور اب پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ جب تمہیں اس سب کا پتہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو ساتھ ملا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر نہیں سکو گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر۔ یہ آگ تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، یعنی انسان ہی نہیں اس میں جائیں گے، صرف تم ہی اس دوزخ کا ایندھن نہیں بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس چیز کی خوشخبری، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ خوشخبری ان کو سنا دو، اور یہ خوشخبری جس نے سن لی اور سچے دل سے سن لی، پھر وہ اپنی جانوں کو اسی جنت کے بدلے بیچ دیتے، جیسے غزہ کے لوگوں کو آپ دیکھیں آج کل ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کی کٹے پھٹے لاشیں اٹھا کے وہ اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں، یا اللہ قبول کر لے اس کو،
میں تجھ سے راضی، تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں۔ یہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی بات سے آتا ہے جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ ان کو بشارت دے دو، ان ایمان والوں کو بشارت دے دو جو ایمان لا کے جنہوں نے عمل صالح کیے، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی سب سے پیاری بات کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے، اس کی تمثیلیں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا۔ قرآن میں آپ کو پتہ ہے مکھی، مکڑی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں، مچھر کی تو بہرحال ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہو۔ اس پہ مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ اللہ نہیں شرماتا کسی بھی چیز کی مثال دینے سے۔ جو لوگ ہر بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ فاسق لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں فاسق لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتوں کو، ناتوں کو، تعلقات کو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ ہیں فاسق لوگوں کی خصلتیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم کفر اختیار کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وکنتم امواتا، اور تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان لے لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان درست کر دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پھر ذرا اس وقت کا تصور تو کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، قصہ آدم و ابلیس آ گیا، کیا کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکیزگی کا ورد تو ہم کر ہی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، انی عالم ما لا تعلمون۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے جو اللہ نے پہلے ان کو سکھا دیے تھے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت خوب اچھی طرح جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے جنت میں تو اللہ نے آدم اور حوا کو بھیجا تھا، شیطان وہاں کہاں سے آ گیا؟ شیطان نے مہلت لے لی تھی اللہ سے کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اس مہلت کے تحت وہ وہاں پہنچ گیا اور ان دونوں کو بہکا دیا، دونوں کو، یہ نہیں کہ صرف حوا کو جیسا کہ مشہور ہے کہ عورت نے نکلوا دیا جنت سے، بلکہ یہاں پہ کیا بات ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے اور اس درخت کی ترغیب دلائی اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، کہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات کیا تھی؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات سیکھ لیے اور پھر اللہ نے ان کلمات کے ذریعے مانگی ہوئی دعا اور توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا جمیعا، اس میں سے سب کے سب، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت جب پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی۔ قرآن پاک ہم نے شروع کیا، سورہ فاتحہ میں کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے کہا یہی کتاب ہدایت ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس وقت کہا تھا اگر تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا پھر اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، تو یہ کتاب وہی کتاب ہدایت ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب، اس کتاب پہ ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ یعنی تمہارے پاس جو کتابیں تھیں یہ کتاب ان کی تائید کرتی ہے، تمہیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو مانو، اور تم اس کے اولین منکر بن رہے ہو۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشکوک نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو پر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون،
ان لوگوں کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہے بنی اسرائیل، ہے یعقوب کے بچوں، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تمام دنیا کی قوموں سے افضل قرار دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ قوم تھے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائیں۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اور یاد کرو وہ وقت بھی جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، فرعونیوں کی غلامی سے۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے یعنی 40 شب و روز کے لیے ایک قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اسی میں تمہاری خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ عمالقہ کی بستی جب فلسطین میں داخل ہونے کا حکم ملا، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطاؤں سے معاف درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، حطۃ کی بجائے ہنتۃ کہنا شروع کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ ان کی قوم 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ مزید باتیں یاد کرا رہے ہیں۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا،
آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یقین جانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، یعنی مومن ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر یقین لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے حد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اب واقعہ سبت بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعیین میں شک پڑ گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم ہے، بے داغ ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہ قالوا الآن جئت بالحق۔ کہنے لگے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اہل مصر اور اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور کا ایک مرض لگ